अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी ज़फ़र अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो बातें की हैं वो सुन के बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ख़ुद को समेट पाना। औलाद हो वो इस दर्द को समझ सकता है कि जब किसी और की औलाद भूखी होगी या किसी और की औलाद नंगे पाँव चलेगी या पुराने कपड़े पहनेगी, फटे हुए कपड़े पहनेगी, तो वो क्या फ़ील कर सकती है, ये सिर्फ़ एक बाप या माँ ही समझ सकते हैं। तो खुदारा आप लोग अगर सुन रहे हैं तो इस पर गौर कीजिएगा, खुद कीजिए। ज़फ़र भाई ने भी ये कहा है किसी को मत दें, खुद कर लें, लेकिन कर लें। और अब जो है वो हम आलिम के बोल में दाखिल हो चुके हैं। उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं माशाल्लाह। और आज का मौजू जो है वो अपनी नौइयत का एक वाहिद मौजू है, वाहिद मौजू जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि तुम झूठे हो, माफ़ कर दूंगा, तुम कातिल हो, माफ़ कर दूंगा, तुमने किसी का हक मारा है, चलो उस पर भी अगर उसने माफ़ कर दिया तो भी माफ़ कर दूंगा, जानी हो माफ़ कर दूंगा, किसी की भी अगर मुखालिफत कर चुके हो माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुशरिक हो, शिर्क किया है, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को शामिल किया है, क्या ये समझते हो कि अल्लाह के सिवा वो तुम्हें मदद देगा? कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कुछ भी कर लो माफ़ कर दूंगा। शिर्क की माफ़ी नहीं है। आज हम उलमा कराम से इसी पर गुफ्तगू करने वाले हैं। बिल्कुल। और फिर फ़हीम कहीं कहीं ये होता है कि हमने इस चीज़ को तो जैसे आपने एक जुमले में समझा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शख्सियत के साथ किसी को जोड़ने का मतलब है शिर्क, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हम शिर्क कर रहे होते हैं और हमें महसूस नहीं होता कि हम रब्बे ताला की ज़ात के साथ किसी और को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। तो आज उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यही जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ किस किस मकाम पर शिर्क करते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल जलाल से अपनी नादानिस्ता की हुई उन गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, सबसे पहले इब्राहिम साहब ये बता दीजिए कि शिर्क जो फ़हीम तारीफ़ कर चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ किसी को जोड़ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं कि हम बहुत जगह पर अल्लाह की ज़ात के अलावा भी किसी को अपना वाली वारिस समझ कर उससे मांगते हैं, उसके साथ निस्बत करते हैं। ये भी तो शिर्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जितने अम्बिया तशरीफ़ लाए और रसूलों का जो सिलसिला इंसानों की तरफ आया, उन तमाम के मक़ासिद दावत जो थे उनमें पहले नंबर पर जो मक़सद दावत था वो तौहीद था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात और सिफ़ात के लिहाज से वाहिद है, एक है। और जितनी दुनिया में रसूल आए, अम्बिया आए, उन्होंने तौहीद की तरफ बुलाया और उन्होंने शिर्क की मज़म्मत की और लोगों को शिर्क से रोका। तो अब ये समझना होगा कि शिर्क है क्या और शिर्क किसे कहते हैं। तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें पाई जाएं तो भी शिर्क है, दो पाई जाएं तो भी शिर्क है और एक पाई जाए तो भी शिर्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को लायक इबादत समझना, लायक इबादत समझना शिर्क। उसने इबादत उसको की है या नहीं की है, समझने पर ही वो शिर्क है। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद समझना, यानी ये समझना कि हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ये भी शिर्क है। तीसरी बात, जैसी सिफ़तें अल्लाह की हैं वैसी सिफ़तें बंदों के लिए मानना, जैसी सिफ़तें अल्लाह की हैं वैसी सिफ़तें बंदों के लिए मानना, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मानना शिर्क है। ये जो तीसरी चीज़ है ना, मैं इसको थोड़ा सा तफसील से बयान बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सी सिफ़ात हैं। हमारे उलमाए कलाम ने लिखा, हमारे मातुरीदी हज़रात के नज़दीक जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हकीकी हैं वो 8 हैं। इल्म, कुदरत, इरादा, कलाम, हयात, समा, बसर, तकवीन यानी तख्लीक़, ये 8 सिफ़ात हैं जो सिफ़ात हकीकी कहलाती हैं। ये जो 8 सिफ़ात हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ासा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इल्म जो है ये अल्लाह की सिफ़त है, तो क्या मुझे और आपको कुछ इल्म नहीं? वो अल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लाहा, ये कहाँ जाएगा? अच्छा, अल्लाह की सिफ़त हयात है, ये हम चारों पाँचों जो बैठे हैं ज़िंदा नहीं हैं? बिल्कुल। हयात अल्लाह की सिफ़त है, हयात मुझ में भी है और आप में भी है।
اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے سمیع اور بصیر ہونا، سمع و بصر۔ بالکل اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرماتا ہے وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر کیا، سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی حیات، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی مردہ نہیں ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قدرت اور ارادہ، آپ اپنی قدرت سے یہاں آئے، آپ اپنے ارادے سے آئے، ہم روزانہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے ارادے سے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اب میں کلام کر رہا ہوں آپ سے، میں مخاطب ہوں، تو یہ بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو صفات اللہ رب العزت کی میں نے عرض کی ہیں، یہ ساری صفات انسان کو بھی حاصل ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں بندوں کے لیے ماننا۔ یہ صفتیں اللہ کی کیسی ہیں؟ کسی کی نے اس کو دی نہیں ہے، وہ ذاتی ہیں، اور بندوں کی جتنے کمالات ہیں وہ سارے عطائی ہیں۔ بالکل تو بندوں کے لیے یہ کمالات عطائی ماننا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی عطا سے، میں سمیع و بصیر ہوں اللہ کی عطا سے، میں علم و قدرت والا ہوں اللہ کی عطا سے، مجھے حیات ملی ہے اللہ کی عطا سے، تو اللہ کی عطا سے کمالات اہل اللہ کے ماننا، انبیاء و مرسلین کے ماننا، اللہ کی یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے توحید اور شرک کے بیچ میں کہ عطائے الہی ہے یا نہیں ہے۔ آپ ذاتی طور پر یہ کمال مان رہے ہیں یا اللہ رب العزت کی عطا سے مان رہے ہیں؟ اب میں مثال ایک دو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور چھپی چیزوں کا جاننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ذاتی طور پر یہ سارے کمالات اللہ کو ہیں، اور اگر یہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی جناب سے کچھ چیزیں عطا فرما دے تو اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلق لکم من الطیر کہایت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی کی مورتیوں میں پھونک ماروں گا، پرندہ بن جائے گا، اور فرمایا کہ ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد بندوں کو میں ٹھیک کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو، میں کوڑھ والوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اپنی طاقت سے نہیں، باذن اللہ، اللہ کی عطا سے۔ یہ ہے عمل نبی کا۔ اب ان کا جو معجزہ علمی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کھایا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو جمع کر کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ قوت سماعت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اونچا سنتے ہیں؟ اور جو ٹھیک سنتے ہیں وہ ایک حد تک سنتے ہیں، اور وہ ہر چیز کی آواز نہیں سنتے۔ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے، چیونٹیوں کا ایک بہت بڑی وادی، وہاں سے گزرے، اور جب وہاں سے گزرے تو چیونٹی کی سردار نے چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان پیغمبر اور ان کے ساتھی بے دہانی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ یہ چیونٹی کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیے فہیم صاحب، کبھی آپ نے سنا کہ سائنس نے بولتی ہوئی چیونٹی کی آواز سنی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں سنا تو مجھے بتا دیجئے۔ کبھی نہیں۔ اب آگے چلیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ بتائیے یہ ایسا کمال سماعت کسی انسان میں نہیں ہے، لیکن اللہ جسے عطا کرے تو اللہ کی عطا سے مانا جائے۔ ایک مثال اور، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں صنعاء یمن میں ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس۔ بالکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آئی اور مسلمان ہونے کے لیے آئی۔ کچھ تھوڑے سے فاصلے پر تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا موڈ بنا کہ اس کے آنے سے پہلے کیوں نہ ایسا ہو کہ اسے معجزہ دکھایا جائے۔ اب اس کا تخت جو ہے وہ 2 مہینے کی راہ پر ہے، ملک شام سے
یمن آنا جانا 2 مہینے کا راستہ ہے، بالکل ہے جی۔ اور وہاں اس کا عالی شان قسم کا تخت تھا جو اس وقت روئے زمین کے تختوں میں ہیرے جواہرات قیمتی سے جڑا ہوا، لمبا چوڑا اونچا، وہ وہاں چھوڑ کر آئی تھی، کئی تالوں میں بند تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کی فرمائش دیکھیے، اب فرماتے ہیں یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے دربار میں بیٹھنے والے لوگوں، درباریوں، بتاؤ تم میں سے کس میں پاور ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جائے؟ سب سے جلدی میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلائیے، تو پانی کا یہ جو بوتل آپ مجھے دیں گے نا، اس میں بھی 5 منٹ لگ جائیں گے، بالکل لگ جائیں گے۔ اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تخت لے کر آؤ، اور وہ بھی صنائع یمن سے لے کر آؤ، اور جلدی لے کر آؤ، اس کے پہنچنے سے پہلے، ملکہ کے پہنچنے سے جلدی لے کر آؤ۔ اب 2 بندے اٹھے، ایک جن اور ایک اللہ کا ولی، نبی کا صحابی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اے پیغمبر جلیل ابھی آپ مجلس سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے تخت بلقیس حاضر ہوگا۔ کیا یہ بھی کمال نہیں ہے؟ بالکل ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر جلیل پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ مجھے یہ چیز بھی پلک جھپکنے سے پہلے نہیں دے سکتے، میں آپ کو موبائل بھی نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے اللہ جسے اتنی پاور عطا فرمائے، معلوم ہوا اللہ کی عطا سے بہت سے کمالات مل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اراکم ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، میں وہ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ دھماکہ ہوا، فرمایا دھماکے کی آواز سنائی دی، سنا تم لوگوں نے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے حکم دیا تو جہنم کے کنارے سے ایک چٹان جہنم میں ڈالی گئی۔ فرمایا آج 70 سال کے بعد وہ اس کے پیندے میں، اس کی گہرائی میں جا کر پہنچی، اس دھماکے کی آواز میں نے یہاں سے سن لی۔ فرمایا اتت السما وحق لہا ان تئت، آسمان چرچرایا اور اسے چرچرانا چاہیے۔ حضور زمین پر بیٹھ کر آسمان کی بات کر رہے ہیں، چرچرانے کی، یہ کرسی نہیں چوں چوں کرتی، بالکل آسمان چرچرایا، اسے چرچرانا چاہیے۔ فرمایا آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی خالی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود نہ کر رہے ہوں۔ یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے لیے کمال ماننا شرک ہے۔ بے شک، اور اللہ کی عطا سے یہ عطا جو ہے وہ علم سے ملتی ہے، علم کی روشنی میں ملتی ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اللہ جس کو عطا کرنا چاہے کر دے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت تعریف کر دی، شرک کی بڑی خوبصورت تعریف کر دی۔ پھر جو علم کی بات سے جو ہے وہ ذہن میں یہ آئے کہ علم کے بول کی جانب جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، علم کی جانب چلتے ہیں ہم اصل میں۔ جی علم کے بول کے کنٹسٹنٹ یہاں لیجئے گا، شرک پر ہم ڈسکس بالکل جی، شرک پر ڈسکشن ہو رہا تھا۔ اور ابھی جو ہے وہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا، جو کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عربی میں امر اور عمر جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک آیت ہے سورہ لقمان کی، اور اس کے ایک ترجمہ جو ہے آیت نمبر 13 ہے، میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، پھر میں اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ سے چاہوں گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک مت کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ الشرک لظلم عظیم۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے، اپنے بیٹے کو، ایک نبی نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ شرک مت کرنا۔ تو یہ تعلیم جو ہے، جیسے کہ کرن نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج کل کے دور میں جو ہم نادانستہ طور پر جو ہے یا دانستہ طور پر جو ایک شرک کی طرف بڑھ گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم تو نہیں دے رہے بالکل بھی۔ اس طرف بھی ذرا جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوشش کروں گا کہ جیسے وقت میں زیادہ بات ہاں، کیونکہ الف سے انار اور بے سے بوتل، اس لیے کہ آپ حضرات اس طرح کہتے ہیں کہ جواب دو پہلے، اگر ہم کہیں آئیڈیالوجی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ پکڑ لیتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ اس کو عمر اور عمر، جی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا عمر کے آخر میں جب بھی لکھتا ہے تو عین میم را ہے، اگر اس کے آخر میں واو ہے تو یہ عمر ہے۔ اچھا، یہ عمر نہیں ہے، یہ لیکن عربی میں لکھ رہے ہیں، یہ عربی اردو میں نہیں، اردو میں بھی، اردو میں بھی جیسے امرو پڑھتے ہیں، امرو یار مشہور ہوا تھا، جیسے عمرو بن عاص ہے،
اچھا آگے ابو جہل کا جو نام ہے وہ عمرو ابن ہشام ہے، اور عمر جو ہے نا وہ عمر بن خطاب ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک بات کی خدمت کے حوالے سے اور ایک شرک کے حوالے سے. اچھا اس میں ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا کہ ایک دعا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اس کے لیے ایک چیز مشہور کی ہوئی ہے، آپ اس کی تصدیق کیجیے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ فرمائی تھی کہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ آپ ایمان پر لے آئیں. بالکل بہترین. وہ دعا ہے اللہم اید الاسلام باحد العمرین، کہ دو عمروں میں سے کسی ایک کو یا اللہ کم سے کم ابھی مسلمان کر دیجئے. تو یہ عمر اور عمر جب یہ دونوں کہے جاتے ہیں نا تو ان کو پھر عمرین کہا جاتا ہے. اس کی مثال ہے حسن اور حسین، حسنین تو حسنین. سبحان اللہ. اسی طرح ابن ام ابوین، یہ ہو گیا. خدمت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، ظفر عباس صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کو سلام، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ حضرات نے بہت اچھا کیا. اور خدمت کے حوالے سے، اور رمضان المبارک اور خدمت، اس پر کبھی گفتگو کریں گے. اس حوالے سے میں آپ حضرات کے توسط سے اتنا بتا دوں کہ میں چیئرمین ہوں مظفریہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا. ہمارا کام جرمنی میں بھی، یو کے میں بھی، یو ایس اے میں بھی، کینیڈا میں بھی، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، ترکی، برما، ملیشیا، اور ان تمام جگہوں میں ہمارا سسٹم موجود ہے اور ہمارے مسئولین موجود ہے. پاکستان میں گلگت، اسلام آباد، آزاد کشمیر، پنجاب، جنوبی پنجاب، سندھ، کراچی، بلوچستان، ان تمام میں یونٹس ہیں، اور ان تمام میں الحمدللہ کام ہوا ہے. اس کے تمام تفصیلات موجود ہے. کراچی میں جو ہمارا کام ہوا ہے وہ ایک جگہ، ایک یونٹ سے 10-10 ہزار کا کام ہوا ہے. اور اس میں جو حضرات ہیں میں ان سب کا اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان تمام کے لیے دعاگو بھی ہوں. نام لینے میں جو ہے نا وقت زیادہ لگ جائے. تیسری بات یہ کہ آپ نے شرک کی بات کی ہے، اور شرک کے ساتھ آپ نے سورہ لقمان کی اس آیت کا حوالہ دیا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان حضرات کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے فوتگی کے وقت، یا جو اندازہ ہوتا ہے نا کہ اب میں جا رہا ہوں، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، تو انہوں نے اپنی اولادوں سے کہا کہ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائی، کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا ہے، تمہارے آبا و اجداد کا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا. حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بطور دانا کی کیا ہے کئی جگہوں پہ، اور بہت ان کے تمام باتیں جو ہیں وہ سننے کی بھی ہے، دیکھنے کی بھی ہے. اس میں انہوں نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، میرے پتر، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک کا بنیادی معنی ہے شیئر، حصہ، شرک، اور شریک کا معنی ہے حصہ دار. اور جو حصہ دار کسی کو بناتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ مشرک ہے. اشرکا اس نے گویا وہ شریک قرار دیا، تو اس لیے یہ مشرک ہو گیا یہ بندہ. اور جس کو شرکا کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیں. تو اس نے کہا کہ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو صفات میں، ذات میں، علم میں، قدرت میں، اختیار میں، کسی بھی حوالے سے برابر سمجھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ نہیں کرنا. بالکل. اب شرک کا لغوی معنی بھی آ گیا، اصطلاحی معنی بھی ہماری گفتگو کے درمیان میں آ گیا. میں یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں پورے ملک میں یا پوری دنیا میں اگر آپ شرک کو خفی اور جلی کے معنوں میں لیں گے اور شرک کے حوالے سے آپ اپنے مفروضوں پر بات کریں گے، پھر تو کوئی معاہد نہیں رہا، سب کے سب مشرک و بدعتی قرار پائیں گے. اور پھر آپ کے جو کیپٹلزم ہے اور آپ کے جو سرمایہ دارہ نظام ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، ڈیموکریسی ہے، یہ جتنے نظام ہے دنیا میں، ان تمام میں شرک کا کوئی نہ کوئی شائبہ ہے اور کوئی نہ کوئی معاہد. اور اگر ہم ذرا سا وسعت قلبی کے ساتھ، اور جس طرح مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز میں ایک معاملات کو جو ہے نا گفتگو میں شامل کیا، اگر ہم اس انداز میں دیکھیں گے، میں خود اسے دیوبندی میں یہ کہوں کہ مفتی صاحب ایک بریلوی بہت بڑے مقتدر عالم دین ہے، اور آپ دونوں کو آج ایک کریڈٹ دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ بات صاف ہو جائے کہ ان سے میری بات ہوئی ہے اور یہ سامنے بیٹھے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی بریلوی مکتب فکر کا بندہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتا. ایسا ہی ہے نا، نہ علم میں اور نہ اختیار میں. کوئی نہیں.
یا اللہ یا رسول کہتے ہیں، یا رسول یا یہ تو میں بھی کہتا ہوں ہے میں یا می، تو اس طرح کہنے سے نہیں ہوتا، لیکن وہ فرق ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے پاس جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، اور اللہ کا علم غیب کیا ہے؟ وہ ذاتی ہے، ذاتی ہے، یہ بھی کنفرم ہو گیا۔ پیغمبر کی بشریت سے کوئی بھی دنیا کا عاشق انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ بشریت کا انکار نہیں کرتے ہیں تو نورانیت پر تو اتفاق ہے ہی، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کا حاضر و ناظر ہونا، وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ اللہ کی طرح حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہ قصہ ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے علامہ امین شہیدی صاحب، یہ میں تقریب بین المذاہب بھی کر رہا ہوں کہ کیا آپ حضرات حضرت علی کو اللہ کے برابر کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اور جو یا کہتے ہیں حضرت نکال دیا۔ یا حضرت حسن یا حضرت، اور جو کرتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، جاہل میرے میں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرات امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یہ صرف تقلید شخصی کو کہ ایک آدمی کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک آدمی کو اگر مانتے ہو کہتے ہیں وہ پیغمبر ہے۔ تو میں اس لیے پورے پاکستانیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ذرا آپس میں بھی محبتوں میں آ جائیں اور ایک دوسرے کو لیں، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو۔ اگر ہم خلاف ہوں گے تو یہ جو زمانہ ہے وہ براق والا زمانہ آ گیا۔ اس زمانے میں اگر ہر مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کا دشمن ہو جائے گا تو ہم دنیا میں دیگر ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں کیسے کام کریں گے؟ اور مقابلے کو چھوڑیں، ہمیں مقابلے نہیں کرنے، لیکن ہم جا کر وہاں کوئی کردار تو ادا کریں، لوگوں کو ہم تو یہ تو کہیں۔ تو اس انداز میں ہمیں کام کرنا ہے۔ لہذا شرک، ایک بات جو آپ نے بالکل شروع میں کہی تھی اور کرن نے بھی وہ کہی تھی، وہ بات کنفرم ہے کہ شرک کوئی نہ کریں۔ ایک تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام والی جو آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا، ایک سورہ آل عمران میں ہے، سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاتا ہے تو یہ ایک چیز ہے، کیونکہ وہ احد صمد ابدی سرمدی، وہ ان صفات کا مالک ہے، وہ اس کو جو ہے معاف نہیں کرے گا۔ بے شک۔ اور یغفر ما دون ذلک لمن، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معاف کر دیں گے۔ لہٰذا شرک نہیں، ہاتھ جوڑ کے مزاروں میں بھی شرک نہیں۔ یہ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود گیا ہوں، قم بھی گیا ہوں، مشہد بھی گیا ہوں، لال شہباز قلندر بھی گیا ہوں، داتا بھی گیا ہوں، یہ ہر جگہ پہ میں خود بھی ہوں، لیکن شرک نہیں، نہ مزاروں میں، نہ علماء کے پاس، نہ لوگوں کو، علماء کو، کسی کو بھی نہیں، شرک نہیں۔ توحید، اور توحید اور شرک میں پھر یہ کہ جو موحدین ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا لٹ رہے کے پیچھے نہ ہو، اور وہ شرک وہ اس طرح توحید کر رٹ نہ لگائیں کہ اس کے آپ کے مفروضے ہوں کہ یہ یوں کرتا ہے، یوں لہٰذا مشرک ہے، یہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یہ دو صغرا کبرا ملا کر یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ گستاخی رسول ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں فرمائیں کہ وہ جو یہ فرمایا گیا ہے احادیث میں کہ ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے، جی، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ بڑا شرک تو وہ ہے جس کی مذمت پر ابھی آپ قرآن پاک کیا ہے، یہ جو ریاکاری ہے نا اس کو چھوٹا شرک قرار دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ جس نے عبادت کی، روزے رکھے صرف دکھاوے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جب انعامات دے رہا ہوگا فرمایا جس کے لیے تم نے کام کیے ہیں نا اجر بھی انہی سے جا کر جسے دکھانا تھا اسی سے اجر۔ تو اب ہمارے ہاں حضرت بری امام، بری امام کتنا بڑا مزار ہے نا، بالکل میں ایسے ہی منہ اٹھا کر چلا گیا، وہاں آپ کی طرح ایک حق پرست عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جانتے تھے، مجھے نہیں پتا، میں ایسے ہی گیا، تو مجھے کہا اچھا مفتی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا تشریف رکھیں، گیا، کہا آج مغرب کے بعد آپ بیان کریں، اور میں نے کہا یار یہاں ہم کیسے بیان کریں گے؟ میں نے کہا میں کیسے یہاں، تو اس لیے کہا آپ نے بیان کرنا ہے اور توحید پر بیان کرنا ہے، اور میں نے بیان کیا اور توحید پہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالر کے سوال لے لیتے ہیں پھر جواب کے لیے پروفیسر صاحب کی جانب جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک۔ آپ کو مبارک، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ سوال بتائیے سبا اپنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولانا امین شہیدی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں کہ وہ لوگ سید لوگوں کی پکچرز لگا کے ان کی پورا ان کا ایک کمرہ ہے، انہوں نے پوری کمرے میں سید لوگوں کی پکچرز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ ان کی اسی کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور ایک اور سوال ہے میرا، جی جی
وہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اگر ہم خاک شفا جانماز پہ نہ رکھ سکیں یا کبھی بھول جائیں تو کیا ہماری نماز ہوتی ہے؟ آپ کے دونوں سوال غالباً علامہ امین شہیدی صاحب سے ہی ہیں. علامہ صاحب سوال آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں؟ جی جی جی. ان کے سوال کے ساتھ میں بھی ایک سوال آپ کو. یہ جو ہمارے شیعہ حضرات 5 کے بجائے 3 وقت نماز پڑھتے ہیں. ارے واہ 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 واہ, یہ اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں انہیں معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. ہاں آپ کلیئر کرتے جائیں. اور اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے کہ ہم 5 کو 6 کر رہے ہیں وہی اللہ بتا سلامت دیجیے. رکھے. اشارہ میں نے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال اس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اس محفل میں علمی جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات کے ایسے ہی جوابات مل جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں موجود الجھنیں اور ابہامات دور ہوتے ہیں کھل جاتی ہیں. اور یہ اللہ کی نعمت ہے. میرا خیال ہے اگر ہماری کوئی نجات کا باعث بنے تو شاید یہی چیزیں ہوں جس کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت کرے. جہاں تک میں ایک ایک کر کے آتا تصویر والے سوال کا ہوں, جواب تصویر والا سوال دیکھیں. نماز سوال یہ تھا بعض لوگ جو ہے اپنے کمروں میں تصاویر لگا کر نماز پڑھتے ہیں. تصویر چاہے کسی کی بھی ہو, ہاں جی بالکل, وہ ضروری نہیں ہے کوئی سید ہو غیر سید ہو, تصویر کسی کی بھی تصویر ہو. تصویر کے ساتھ تصویر سامنے ہو کسی کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ یا تصویر وہاں سے اٹھا لو یا اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دو جس سے کوئی نظر نہ آئے. اگر ایسا ہو تو نماز صحیح ہے, ورنہ جو ہے کراہت ہے. صحیح. ٹھیک. دوسرا سوال تھا جانماز پہ آب شفا. جانماز. دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں زمین پر سجدے کا حکم دیا ہے بالکل واضح طور پر. اس پر تمام مکاتب متفق ہیں. ہمارے ہاں زمین کا جب اطلاق ہوتا ہے, ہمارے ہاں سے مراد یعنی اہل البیت نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں زمین کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کپڑے پر نہیں ہوتا ہے یا ایسی چیز جو پہنی جائے کھائی جائے ایسی چیز پر زمین کا اطلاق نہیں ہوتا. زمین کا اطلاق زمین ہی پر یعنی مٹی پر, پتھر پر اور زمین سے اگنے والی وہ چیز جو زمین کا حصہ ہو لیکن کھائی پہنی نہ جا سکے ان پر ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی مٹی رکھ لو یا پتھر رکھ لو چونکہ سجدے کے لیے زمین ہونا ضروری ہے, یا پھر خود چٹائی رکھ لو جو زمین سے اگی ہوئی چیز ہے جو پہنی نہیں جاتی کھائی نہیں جاتی. لہٰذا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر جو ہے آپ جا کر تلاش کریں اور وہ چیز لا کر رکھیں اور اس پر سجدہ کریں. دری پر, چٹائی پر, چٹائی نہیں, چٹائی تو خیر اس کا حصہ ہے, دری پر, کپڑے پر, قالین پر جو کہ زمین کا حصہ نہیں ہے اور زمین کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا اس پر سجدہ جائز نہیں ہے فقہ اہل البیت کی روشنی میں. 2 باتیں ہوئیں. تیسری بات نماز کے حوالے سے وہ بھی بڑی اچھی انہوں نے اٹھائی. یعنی چٹائی پر نماز پڑھیں تو مٹی رکھنے کی ضرورت نہیں بالکل بھی نہیں ہے چونکہ وہ زمین سے اگی ہوئی چیز ہے جو پہنی بھی نہیں جاتی اور کھائی بھی نہیں جاتی. اس شرط کے ساتھ بھی ختم ہو گیا کہ جی پتھر کو سجدہ یا پتھر پہ سجدہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کسی چیز کو سجدہ کرنا اور ہے, کسی چیز پر سجدہ کرنا اور ہے. جو زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین کو سجدہ نہیں کرتا, زمین پر سجدہ کرتا ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ تاثر بھی ختم ہوا. اچھا نماز, اب جہاں تک نماز کا تعلق ہے, نماز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض کی ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس پر 5 نمازیں فرض ہیں. ان نمازوں کی ترتیب بھی سب کے درمیان مشترک ہے اور متفق علیہ ہے. فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. رکعتیں بھی تک ایک ہیں. جی ہاں رکعتیں ایک ہیں, طریقہ کار ایک ہے, جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں, ہمارے بڑے بڑے فقہا نے یہ بات دعوے سے کہی ہے اور میں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے. ہمارے ہاں کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الخمسہ. پہلے ایک کتاب آئی تھی الفقہ علی المذاہب الاربعہ, تو اس پر پھر اضافہ کر کے یہ محمد جواد مغنیہ نے یہ کتاب لکھی. تو اس میں جب آپ کوئی بھی چیپٹر اٹھا لیں آپ کو جو کچھ اہل البیت نے سکھایا ہے وہ آپ کو یا حنفیوں میں ملے گا یا مالکیوں میں ملے گا یا شافعیوں میں ملے گا یا حنبلیوں میں ملے گا. ان چاروں سے باہر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک مسئلہ ادھر قابل قبول نہ ہو, ادھر ہے, ادھر نہ ہو ادھر ہے, لیکن ہے ان چاروں فقہوں کے اندر. پہلی بات. دوسری بات میں نماز کے والے سے بات ایک منٹ کے لیے کہ آپ حضرات کے اوپر جو ہمارے ہاں اس لیے کہ ناسمجھی بہت ہے. جیسے آپ نے کل مجھ سے کہا کہ آپ نے اصول اربعہ کا مطالعہ کیا نہیں, آپ پر ایک اعتراض یہ کیا کہ نماز میں ہاتھ جو ہے لٹکائے اور ایک اس طرح.
تو میں عرض کروں کہ حرمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی دعائے قنوت میں اس طرح بالکل اٹھاتے ہیں، اور مالکیہ کے ہاں ہاتھ یہاں نہیں یہاں رکھنا ہے، نہیں یہاں رکھنا ہے، نہیں یہاں رکھنا ہے، ہاتھ کھولنا ہے. تو یہ بھی کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ جو ظاہری ہے جو 3 نمازیں اور 5 نمازیں، اس کو آپ ایکسپلین کر اس دیجئے. پہ چونکہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کے اوقات بھی فضیلت کے یہ ہے کہ فجر کی نماز فجر کے موقع پر پڑھی جائے، ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب زوال شروع ہو جائے، زوال کا موقع، جس پر پہلے کسی پروگرام میں اشارہ بھی ہوا کہ سورج آپ کے نصف النہار سے ادھر مغرب کی طرف آ جائے، آپ کے زوال کا موقع ہے، وہ آپ کی مثال حوالہ دیا تھا جی، وہ آپ کی فضیلت کا موقع ہے. اسی طرح سے عصر کی نماز اس وقت ہے جب عصر کا وقت ہو، عصر کی فضیلت کا وقت. عصر کی فضیلت کا وقت یہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈنڈی لگا دیں زمین پر اور اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، چونکہ مغرب کی طرف جب سورج آئے گا تو اس کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس کا سایہ جو ہے اس ڈنڈی کے برابر ہو، تو یہاں پر سے عصر کی فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ثواب یہ ہے کہ آپ وہ نماز عصر کی اس وقت پڑھیں جب عصر کا وقت فضیلت کا داخل ہو چکا ہو. مغرب کا وقت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر ہے، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت پر ہے جب اندھیرا مکمل طور پر چھا جائے. اب اگلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات اور احادیث موجود ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ہمارے ہاں تو بے تحاشا ہے کہ نبی کریم نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جائز ہے کہ اگر آپ کسی وقت ان دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے اختیار کا وقت شروع ہو گیا ہے، فضیلت کا وقت نہیں ہے. فضیلت کا وقت وہ ہے جب آپ اس مقام پر پہنچے. یہی کیفیت مغرب اور عشاء کی ہے. اب ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دین جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہی چیزیں تعصب اور مخالفت کا باعث بن جاتی ہیں. اگر ہم تعصب اور مخالفت سے نکل آئیں تو اس بات پر اہل حدیث بھی متفق ہیں، وہ بھی میں نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھی ہیں اور ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھی ہیں، مغرب اور عشاء کی ملا کے پڑھی ہیں. فقہی اختلاف علمی رہے بہت اچھی بات ہے. پروفیسر صاحب وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی کئی دفعہ پڑھی ہے. ہاں تو میں بات کمپلیٹ کر لوں. تو وہ یہ ہے کہ چونکہ اہل تشیع یعنی مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کو رخصت ملی ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ اس رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے دونوں نمازوں کو ملا دیتے ہیں. لیکن فضیلت الگ الگ پڑھنے میں اور اپنے وقت میں پڑھنے میں ہے، چاہے مغرب ہو یا ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو. آپ کے ادارے میں تو 5 وقت ہو گئے، حضرت کے علاقے میں 5 وقت نماز بالکل ہوتی ہے. بالکل نہیں، ہمارے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر 5 وقت کی نماز 5 اوقات میں ہوتی ہے. دیکھیے پروفیسر صاحب، کیونکہ ایک ہم ٹاپک جو لے کے جا رہے ہیں شرک، ایک سوال لے لیجئے پھر اسے ایکسپلین کر دیجئے پروفیسر گا. صاحب اس پہ ہم بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آغاز میں ہم نے بات کہی تھی کہ نادانستہ طور پر ہم جس طرح سے شرک کر جاتے ہیں، ذرا ان پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالیے گا. بالکل، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے آپ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. پہلے امین شہیدی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ اہل سنت میں ہے ایک حدیث ہے، لیکن وہ ہے ٹھیک ہے ضرورت کے تحت، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. نمازیں اپنے وقت پڑھیں. اچھا، دوسری بات جو آپ نے فرمایا ہے، دیکھیے آپ لوگوں نے آج جو موضوع اختیار کیا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس کے لیے ایک مجلس کافی نہیں ہے. درست فرما رہے ہیں، کیونکہ اسی توحید اسلام کا محور ہے، توحید اسلام کی اساس ہے، توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید کو چیز جو گندلاتی ہے وہ شرک ہے. شرک کی کوئی بھی صورت ہے وہ توحید کو گندلا دیتی ہے، اور جس چیز کی شخص کی توحید گندلا گئی وہ جنت میں نہیں جائے گا. قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جنہوں نے اپنی ایمان میں شرک کی ملونی نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، وہ جنت کی راہ پانے والے. شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے. شرک ایسی چیز ہے جو اسلام کی ایک مومن کے اسلام کو ختم کر دیتی ہے. شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شرک سے ڈرایا،
ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیا، صحابی فرماتے خاطبنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا اتقوا من الشرک، شرک سے بچو، ان الشرک یدب دبیب النمل، شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان سے شرک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس اور حضرت مدارب عبداللہ بن حزن و قیس بن المدارب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جب شرک اتنی خطرناک چیز ہے، چونٹی کی چال چلتا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تم نہیں اپنی بوتے پر نہیں بچ سکتے ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے ہمیشہ یہ مانگو، اللہم انا نعوذ بک من الشرک لما نعلم ونستغفر لما لا نعلم، اللہ میں ہر اس شرک سے پناہ پکڑتے جو ہم دانستہ طور پر ہو جاتا ہے، ہر اس شرک سے پناہ جو ہم دانستہ طور پر ہو جاتا ہے۔ ٹائم میرا خیال بہت کم ہو گیا ہے اور یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے کیونکہ آپ 7 بج رہے ہیں آپ لوگوں کے، اور یہ شرک ایسی چیز ہے، ڈائریکٹ چلے جائیں گے، جب اذان کا وقت ہوگا تو اذان پہ شرک ایسی چیز ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شرک وہ چیز ہے جس سے انبیاء ڈرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے کیا مانا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے، میں بیت اللہ تیرا تعمیر کر دیا لیکن مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 18 انبیاء کا ذکر، نام لے کر ذکر کیا اور فرمایا تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا والياس وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ولوط كل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واجتبى إخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى الصراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا، اس کی آپ ہیبت ناکی کو دیکھیے، اس کی خوف ناکی کو دیکھیے، اس کی تباہ کاری کو دیکھیے۔ 18 انبیاء کا جیسے ناممکن ہے شرک ہونا، لیکن اپنے پیاروں کا ذکر کیا، جیسے ہم کسی میرے پیارے آدمی لے کہ بھائی وہ بھی کرتا ہوں میں ایسے کر دیتا، اپنے پیاروں کا ذکر کر اللہ اگر ان سے بھی شرک ہوتا ہم ان کے سارے اعمال کو تباہ کرتے تھے۔ شرک ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم متساہل ہوں، شرک ایسی چیز جس سے انسان ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ میں شرک سے بچانا، اے اللہ میں شرک سے بچانا۔ رسول ایک شخص آئے ابو داؤد کی سنن نبی صحیح روایت میں، جب رسول اکرم فرمایا یا نبی کریم یا رسول نبی اکرم فرمایا ما شئت ما شاء اللہ شئت، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا یہ کام ہو جائے گا۔ رسول اکرم کیا فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہی تعلیم تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو اپنی عقیدت میں غلب بڑھتے ہوئے دیکھا کہ ایسی تعظیم میں جا رہے ہیں جو اللہ کی تعظیم ہو، آپ فوراً روک دیتے، فرمایا نہیں۔ ایک صاحب آئے رسول اکرم فرمایا دیکھ کر کب کبھی تاری ہوگی، اور رسول اکرم فرمایا آؤ بیٹھو آگے آؤ، میں بھی اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سرید کھایا کرتی تھی، کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے صحابہ کو کھڑے ہونے کے لیے منع فرما دیا، فرمایا من سر یتمثل فلیتبوأ مقعدہ۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی تشریف لاتے ہیں میرا جی چاہتا ہم کھڑے ہوں آپ کے لیے، لیکن یہ جانتے ہو کہ نبی سے اس کو پسند نہیں فرماتے، آپ اس کو آپ بیٹھے رہتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ہر پہلو کو آپ نے محفوظ کیا ہے۔ یہاں آپ کو اندیشہ تھا کہ یہاں سے امت میں شرک سرایت کر سکتا ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ رسول اکرم کیا فرمایا؟ آپ نے اپنی وفات سے 7 دن پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، خدا کی لعنت ہو ان یہودی اور نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا مسجد بنا لیا۔ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو جمگٹا جگہ نہ بنا دینا، یا رب اللہ سمن یعبد، ایسی ہو کہ جو قبر کی عبادت ہو، یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ کر۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی راہ بند کی ہے، شرک کی ہر وہ لا تطرونی کما اطرت الناس علی عیسی ابن مریم، اب مجھے اتنا بڑا مت بڑھاؤ، میری عقیدت اتنے بڑے بڑے، جیسے عیسیٰ مجھے عیسائیوں نے عیسیٰ کو عقیدت میں آ کر لوگ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے ہر طرح بچانے کی کوشش کی، ہر طرح بچانے کی کوشش کی۔ آج ہمارے
ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرک اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اور اللہ سے مانگا کریں یا اللہ میں شرک سے بچانا, کیونکہ جس شخص کے ایمان میں شرک کی ملونی ہو گئی وہ جنت میں نہیں داخل ہو. بے شک, اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے. آمین آمین یا رب میں ناظرین العالمین. کچھ ہی لمحات میں اب افطار کا وقت ہونے والا ہے. ایک منٹ. اذان کا وقت ہونے والا ہے. جی کمپلیٹ کیجیے. بہت اچھی گفتگو فرمائی مولانا صاحب نے, بہت اچھی گفتگو کی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, انبیاء, صلحاء, اہل اللہ, یہ سب عباد اللہ ہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ خدا نہیں ہیں, یہ خدا کے شریک نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے ایک بات حضور سے سنی, فرمایا اتخوف علی امتی الشرک, مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ہو چلا ہے. تو فرمایا میں نے عرض کیا اتشرکو امتوں کا من بعدک, کیا حضور کے بعد حضور کی امت شرک کرے گی؟ فرمایا نعم, اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا ولکن یراؤون باعمالہم. فرمایا ہاں شرک کرے گی, لیکن سنو میری امت سورج اور چاند کی پوجا نہیں کرے گی, پتھروں اور بتوں کی پوجا بھی نہیں کرے گی, ہاں ان کے عملوں میں ریاکاریاں پیدا ہو جائیں گی. یہ شرک ہے, مجھے اس کا خوف ہے. وہی شرک اصغر کی جو آپ نے اذان ہونے جا رہی ہے. اصغر ایسا ہے بالکل. تو پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.